नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इसाक डार पर छापे, GHQ के एक हंगामी फैसले और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ के इसाक डार पर छापे के मुतल्लिक है। मिफ्ता इस्माइल इसाक डार के खिलाफ वादा माफ गवाह क्यों बने? इसके बाद मिफ्ता इस्माइल की एक तबाहकुन वीडियो कैसे वायरल हो गई? इस वीडियो में नजर आने वाले 2 किरदार कौन है? ये किरदार अचानक किस मखसूस मकाम पर पहुंचे? इन दोनों किरदारों की मास्टरमाइंड खातून कौन निकली? इन दोनों किरदारों को अचानक एक मकाम से क्यों भागना पड़ा? उसके बाद किस अहम शख्सियत के फोन की घंटी बजी? इस फोन कॉल की दूसरी जानिब कौन था? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। अब GHQ और इमरान खान साहब के दरमियान किस नौयत की पैगाम रसानी का इंकशाफ हुआ है? ये पैगाम किस हसास शख्सियत के जरिए इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया? जमान पार्क में 34 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? इन 34 मिनट के दौरान इमरान खान साहब को किस अहम शख्सियत ने 2 मरतबा फोन कॉल की? उसके बाद इमरान खान साहब के टेबल पर क्या 2 बड़े ऑप्शन रखे गए? इनमें से एक ऑप्शन को इमरान खान साहब ने क्यों मुस्तरद कर दिया? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर पंजाब असेंबली में पूरी गेम उलटने के मुतल्लिक है। परवेज खटक ने अचानक कैसे सामने आकर शतरंज की पूरी बाजी उल्टा कर रख दी? परवेज खटक अचानक किस मखसूस मकाम पर पहुंचे? इस मकाम पर परवेज खटक की किससे लड़ाई हुई? इस दौरान 37 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? परवेज खटक ने किसका मुंह अचानक बंद करवा दिया? परवेज खटक के इस इंतहाई इकदाम पर क्या जवाबी इकदाम किया गया? इसके बाद चौधरी परवेज इलाही को इमरान खान साहब को एक हंगामी कॉल क्यों करना पड़ी? और इस कॉल के बाद अब इमरान खान साहब ने क्या बहुत बड़ा ऐलान किया है? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं और आज आपको 3 जनरल्स की तहलका खेज ऑडियोज भी सुनवाएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहम खबर है, इतनी हसास नौयत की खबर है कि अब पाकिस्तान के पूरे मीडिया ने इस खबर को अपनी हेडलाइन में शामिल किया है और इसी एक खबर पर अब मेन स्ट्रीम चैनल्स के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं वहां पर बहुत बानीखेज अंदाज में मुख्तलिफ एंगल्स के साथ डिस्कशन भी की जा रही है। अब ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब मरियम नवाज के कारिंदे ने अचानक हाजिर सर्विस जनरल्स पर हमला कर दिया और उसके बाद आर्मी चीफ की जानिब से इसाक डार पर छापे के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई और जब यह छापा मारा गया एन उस वक्त मिफ्ता इस्माइल इसाक डार के खिलाफ गवाह भी बन गए। अब इसाक डार पर यह छापा किस वक्त मारा गया इसकी तफसील आपको बताते हैं और साथ ही आपको 3 जनरल्स की तहलका खेज ऑडियोज भी सुनवाते हैं। इन ऑडियो से आपको यह पता चलेगा कि GHQ में इमरान खान साहब के मुतल्लिक किस नौयत के फैसले हुए, नए इलेक्शन के मुतल्लिक GHQ में किस किस्म की बहस हुई। पहले आप ये ऑडियो सुनिए, फिर आपको इसाक डार पर छापे की कहानी भी सुनाएंगे। लेकिन ये जो जनरल्स की ऑडियोज है ये तीनों ऑडियोज आपने मुकम्मल तौर पर सुननी है। इनको तीनों हिस्से जो है इन ऑडियोज के तीनों हिस्से ये आपने मुकम्मल सुनने हैं ताकि आपको ये पूरी कहानी आसानी से समझ आ सके। जी पहले आप ये ऑडियो सुनिए। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्लाह है जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है
اور جو قاتلانہ بیک گراؤنڈ کا بھی کے لیے بھی مشہور ہے. ہم اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم اس ملک کو تباہ کرنے میں اپنا جو کردار ادا کر رہے ہو اور کرنا چاہتے ہو، ہم اس کو ناکام بنا دیں گے. یہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے، اس کے لیے بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہمیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کیسے اس ملک میں وجود میں آئی اور کیسے ایک ووٹ کی میجورٹی کے اوپر انہوں نے اس ملک کا ناجائز اقتدار سنبھالا ہوا ہے. آج میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون سی بیرونی طاقتیں ہیں جو اس حکومت کو کے بنانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری اندرونی طاقتیں وہ کون سی تھی جنہوں نے اس بیرونی طاقت کی مدد کی اس حکومت کو بنانے میں. ہم نے اپنی ساری زندگی میں جو ہم نے فوج میں گزاری ہے، ہم نے سارے مرحلے دیکھے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کیسے ایوب خان نے اس ملک کی سوورینٹی جو تھی وہ بیچی امریکنز کو، اور اس کے نتیجے میں بڑے بیس بنا دی گئی پشاور میں. ہمیں معلوم ہے کہ اس دن سے آج تک ہم نے جو اس ملک جو ہے یہ ملک یہ امریکن ہیجمنی کے اندر جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا رہا. بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ابھی آ گیا ہے کہ جب اس ملک کو فیصلہ کرنا ہے، باعزت قوم اور باعزت ملک کے طور پہ اس دنیا میں اپنی پوزیشن قائم کرنی ہے. جو ہو رہا ہے اس میں جو چیز سب سے زیادہ افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندرونی جو ہیں ایسے لوگ ہیں جو کہ ان ساری کوششوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں اس وقت نام تو نہیں لینا چاہتا ہوں مگر آپ خود سمجھ جائیں گے. میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو ہماری ایک ٹیم لیڈ بائی جنرل علی کلی، سپورٹڈ بائی وائس ایڈمرل تسلیم ایس جے بار اینڈ ایئر مارشل مسعود، ہم نے ایک میٹنگ کی جنرل باجوہ کے ساتھ. اور اس میٹنگ میں جنرل باجوہ نے بڑا کلیئرلی یہ وعدہ کیا کہ اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 90 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کروا دیں گے. آج ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کا وہ وعدہ جو ہے وہ کدھر گیا. دوسری چیز جو ہے، جو امریکن تھریٹ ہے پاکستان کو، وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. ہم نے امریکہ کی ساری پرانی جو ہیں رپورٹس وہ پڑھی ہوئی ہیں، رینڈ کارپوریشن، گریم کمیشن رپورٹ، جتنی بھی رپورٹ ہیں، انہوں نے اپنے خطرات بڑے کلیئر ورڈز میں انہوں نے لکھ دیے ہوئے. صرف فرق یہ ہے کہ پہلے تو ان کے وہ خدشات تھے، آج وہ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے اٹ از دا موسٹ ڈینجرس سچویشن فار اس. اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز particularly the army chief should take cognizance of this threat and take all remedial measures to arrest this American policy that is engulfing Pakistan today in an unstable government, and with the future steps to come. We don't want to go into the details, but we have to take action to prevent it now. اس کے لیے جو ہماری دوسری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر آیا ہے ہمارے ایمبیسڈر سے، کئی بار لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائی جائے تاکہ وہ سارے اس لیٹر کی جو ہے وہ تفصیل پہ غور کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ تھریٹ ہے تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے، ہمارا ایز ایکس سروس مین، آرمی کا، آرم فورسز انسٹیٹیوشن کا، ایز آرم فورسز انسٹیٹیوٹس اینڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف، سب کا فرض ہے کہ ہم اس تھریٹ کا نوٹس لیں اور جو بھی ہم نے کرنا ہے
اس ملک کی سیکیورٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ کریں. میرا نام لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ہے جی. میں بھی جنرل علی قلی خان کی طرح 4th جنریشن سولجر ہوں. میری 4تھی نسل ہے جو فوج میں اس وقت نوکری کر رہی ہے. میں اس کے بعد سیکرٹری ڈیفنس بھی رہا ہوں اور میں نے کافی اپنے جو ہے عہدوں پر کام کیا اور اس ملک کی خدمت کی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے, یہ پریڈکٹڈ حالات تھے. جیسے بریگیڈیئر محمود صاحب نے بھی کہا اور جنرل علی قلی خان نے بھی کہا, یہ نوشتہ دیوار تھا. یہ صرف وقت کی بات تھی کہ ان کو کس طرح یہ ہوگا. پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کے خلاف آج سے نہیں, کل سے نہیں, بہت عرصے سے کام ہو رہا تھا. اور بدقسمتی سے میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری زندگی میں یہ کام کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس میں تمام جو اس میں عناصر ہیں, جس میں بیرونی اور اندرونی لوگ شامل ہیں اس کے اندر, جنہوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے. اور یہ کوئی نئی کیا کہتے ہیں سائنس نہیں ہے کہ سب سے بڑا دھچکا جو دیا جا رہا ہے پاکستان کو وہ معاشی بدحالی ہے. یہ جو ہوگا یہ منبع ہوگا تباہی کا, اور معاشی بدحالی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور مار دھاڑ شروع ہو جائے. یہ نیریٹو کا حصہ ہے, اور جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو وہ کون سا سوال ہے جو ساری دنیا کی جو نیگیٹو پاورز ہیں وہ پوچھیں گی. وہ کہیں گے آپ کے ایٹمی جو اثاثے ہیں وہ نامحفوظ ہیں, غیر محفوظ ہیں, اور اس کے لیے بہانے اور ہیلے جو ہیں وہ آلریڈی تیار ہیں. کوئی کہے گا UN کے حوالے کر دیں, کوئی کہے گا انٹرنیشنل مانیٹری میں لے آئیں, اور کوئی کہے گا NPT پر سائن کر دیں. سو ہمارا جو ہے اس وقت تمام لوگ, حکومت, عدلیہ اور افواج تینوں سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں, اور جب تک ملیں گے نہیں یہ ملک نہیں نکلے گا. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی فوجوں کے ساتھ کھڑے ہیں, جوڈیشری کی عزت کرتے ہیں. رہ گئی حکومت, اس کے بارے میں سیاسی بیان نہیں دینا چاہتا, کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے یہ کس قسم کی حکومت ہے, کہاں سے آئی ہے اور کہاں لے کر جا رہی ہے. جی, آپ نے یہ آڈیو سنی اور اب آپ کو اسحاق ڈار پر چھاپے کی کہانی سناتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار کے خلاف گواہ کیوں بن گئے. تو معاملہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار پر چھاپے کے متعلق یہ جو خبر ہے یہ عین اس وقت آئی جب پرویز خٹک نے ایک بہت بڑا اور نیا ایڈونچر کر دیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جوابی ایڈونچر تھا, ایک جو آپریشن کیا جا رہا تھا, ایک جو خفیہ کھیل کھیلا جا رہا تھا, اس کے بعد پرویز خٹک نے اب ایک جوابی ایڈونچر کیا ہے. یہ ایڈونچر اس وقت کیا گیا جب اس امپورٹڈ حکومت نے وزیراعلیٰ ہاؤس میں اب سے کچھ دیر پہلے ایک نیا آپریشن شروع کر دیا. اس آپریشن کی اب ایک تازہ ترین ویڈیو سامنے آ گئی ہے. یہ ویڈیو اس وقت وائرل بھی ہے. اب یہ آپریشن اس وقت کیا گیا جب پنجاب اسمبلی کی ایک نئی نمبر گیم سامنے آ گئی, اور پھر اسی نمبر گیم میں ایک ٹوسٹ آ گیا, ایک انتہائی ڈرامائی موڑ آ گیا. اب وہ ڈرامائی موڑ کیا ہے اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی 371 ارکان کا ایوان ہے, اور پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے 186 ارکان کے ووٹ درکار ہیں. اب اسی پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے جو اپنے ارکان ہیں ان کی تعداد 180 ہے. اسی ایوان میں کاف لیگ کے ارکان کی تعداد 10 ہے. یوں PTI اور کاف لیگ کا جو اتحاد ہے ان کے پاس کل ملا کر 190 ارکان کی حمایت موجود تھی. دوسری جانب اگر آپ اپوزیشن کو دیکھیں تو پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے 167 ارکان ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس 7 ارکان ہیں, اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اس میں 5 آزاد ارکان بھی شامل ہیں, اور پھر راہ حق پارٹی کا جو ایک رکن ہے وہ بھی اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہے. یوں اپوزیشن کے پاس اور PDM کی تمام جماعتوں کے پاس ملا کر پنجاب اسمبلی میں کل 180 ارکان ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے
کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا جو اتحاد ہے اسے پی ڈی ایم کے اوپر 10 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، لیکن اسی پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کی ایک خاتون رکن اسمبلی کے متعلق ایک بڑی خبر آئی، کیونکہ اس خاتون رکن اسمبلی سمیت پی ٹی آئی کے 5 جو ارکان تھے یہ بیرون ممالک تھے۔ اب یہ 5 ارکان ہنگامی طور پر واپس پہنچ چکے ہیں، اور ان کی واپسی کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے بڑے سرپرائز کا اعلان کر دیا، سب سے بڑا سرپرائز دے دیا، جس پر شہباز شریف ہکا بکا رہ گئے۔ اور وہ سرپرائز یہ تھا کہ اب پرویز الہی باقاعدہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے، لیکن یہاں پر اسحاق ڈار پر آرمی چیف کے چھاپے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب پنجاب اسمبلی میں ایک اور نیا خفیہ کھیل شروع کیا گیا، اور اس کھیل کی ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ یہ ایک مکمل طور پر الگ نوعیت کا کھیل تھا، اور اس کھیل میں پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرویز الہی نے عمران خان صاحب کے سامنے ایک عجیب و غریب قسم کی شرط رکھ دی، اور پرویز الہی نے یہ کہا کہ ہمیں قومی اسمبلی میں 20 نشستوں پر تحریک انصاف ایڈجسٹ کرے، اور پنجاب اسمبلی میں 35 نشستیں تحریک انصاف کی جانب سے ہمیں دی جائیں، یعنی مقبولیت عمران خان صاحب کی، مقبولیت تحریک انصاف کی۔ لیکن اس مقبولیت کی بنیاد پر اب پرویز الہی یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں 35 نشستوں پر کاف لیگ کے امیدوار کھڑے کیے جائیں، یہاں پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار نہ ہو، پی ٹی آئی یہاں کاف لیگ کے امیدواروں کو سپورٹ کرے، کاف لیگ کے یہ امیدوار جیتیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک آپ کہہ لیں کہ بارگیننگ پوزیشن میں یا بلیک میلنگ کی پوزیشن میں آ جائیں۔ اسی طرح 15 نشستوں کی ڈیمانڈ عمران خان صاحب سے چودھری پرویز الہی نے قومی اسمبلی میں کی، لیکن یہاں پر پرویز خٹک کے ایک دبنگ ایڈونچر کے متعلق ایک بڑی خبر آ گئی، اور پرویز خٹک نے ایک شٹ اپ کال دے دی اور پرویز الہی کا منہ بند کروا دیا۔ اس کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے۔ اب پرویز خٹک اصل میں اس کمیٹی میں شامل تھے جس نے عمران خان صاحب کی جانب سے کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر مذاکرات کرنے تھے۔ اب ان مذاکرات کے دوران پرویز خٹک نے چودھری پرویز الہی کو کھری کھری سنا دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کاف لیگ عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد نہیں رکھنا چاہتی، اور اگر پی ٹی آئی کاف لیگ کے حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کر دے تو پھر کاف لیگ کا مکمل صفایا ہو جائے گا، اور کاف لیگ ایک نشست بھی نہیں جیت سکے گی۔ اس لیے ہم جو آپ کو جتنی سیٹیں دے رہے ہیں اتنی سیٹیں آپ نے لینی ہیں تو لیں، ورنہ آپ چھٹی کریں۔ اب اس کے بعد پرویز خٹک نے ان مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا، اس کے بعد انہوں نے ان مذاکرات میں شرکت نہیں کی، اور پرویز الہی کو ایک طرح سے ان کا پرویز خٹک نے منہ بند کروا دیا۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف کے اسحاق ڈار پر چھاپے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور مفتاح اسماعیل اصل میں اسحاق ڈار کے خلاف گواہ بن گئے ہیں۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب اسحاق ڈار پر آرمی چیف کا یہ چھاپا اس وقت مارا گیا جب ایک بڑی شخصیت نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہنگامی ملاقات کا پیغام آرمی چیف کو بھجوایا، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھی۔ عموماً پاکستان میں ایک بڑی کاروباری شخصیت ایسی ہے جس کے کسی بھی آرمی چیف سے یا کسی بھی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رہتے ہیں، لیکن اس مرتبہ آرمی چیف کو جو پیغام پہنچایا گیا کہ اسحاق ڈار کے خلاف شکایت کرنی ہے، یہ نہ تو کوئی سیاسی شخصیت تھی، نہ ہی یہ کوئی بڑی کاروباری شخصیت تھی۔ اب اس شخصیت نے جب یہ کہا کہ اسحاق ڈار کی کرپشن کے شواہد میرے پاس موجود ہیں جو میں آرمی چیف کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے بعد اس شخصیت کو ملاقات کے لیے بلا لیا گیا۔ اب جب یہ شخصیت آرمی چیف کے پاس پہنچی تو اسحاق ڈار کی کرپشن کے ایسے شواہد آرمی چیف کے سامنے پیش کیے گئے جن پر وہ حیران پریشان رہ گئے، اور یہ جو شخصیت تھی یہ نیٹو کے ایک سول نمائندے تھے۔ انہوں نے آرمی چیف کے سامنے جا کر یہ شکایت کی اسحاق ڈار کی کہ ویسپا کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان میں اپنے 2 پلانٹ لگوانا چاہتی تھی، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی تھی، لیکن اسحاق ڈار نے ویسپا کی ایڈمنسٹریشن سے کک بیکس مانگے اور ان سے رشوت مانگی۔ اس کے بعد آرمی چیف نے جاوید چودھری صاحب کے ذریعے ایک آرٹیکل لکھوایا اور اسحاق ڈار کی اس کرپشن کو بے نقاب کروایا، اور اس کے بعد آرمی چیف نے یہ بھی کہا
کہ وہ یہ معاملہ قومی سلامتی کمیٹی کے اندر لے کے گئے اور اس وقت کے پرائم منسٹر کے سامنے انہوں نے یہ معاملہ سامنے رکھا کہ اسحاق ڈار کس طرح سے کرپشن میں ملوث ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری جو پاکستان میں آ رہی تھی ان سرمایہ کاروں سے وہ کک بیکس مانگ رہے تھے. یہ پوری روداد جو ہے یہ جنرل باجوہ کے ذرائع سے سامنے آئی تھی کہ اسحاق ڈار اس قدر کرپٹ تھے, لیکن بعد میں اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا اور اس وقت جنرل باجوہ کے ذرائع سے تاثر یہ دیا گیا تھا کہ جیسے جنرل باجوہ نے اسحاق ڈار کی کرپشن پر چھاپا مارا تھا. لیکن اب اسی پوری صورتحال میں اسحاق ڈار کے خلاف آج کے دن میں مفتاح اسماعیل گواہ بن گئے ہیں. مفتاح اسماعیل نے اسحاق ڈار کے خلاف گواہی دے دی ہے. یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے, ایک تازہ ترین خبر ہے, اور یہ خبر اس وقت آئی جب تمام انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی معیشت کی جو ریٹنگ ہے یہ مکمل طور پر منفی کر دی. اب سے 5 منٹ پہلے ایک انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی ایک اسیسمنٹ سامنے آئی اور اس اسیسمنٹ میں کہا گیا کہ اب پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ 100% تک بڑھ گیا ہے. اب اسی پوری سچویشن میں مفتاح اسماعیل کی فوج کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہے. اب مفتاح اسماعیل نے اسلام آباد کی ایک ایسی یونیورسٹی میں خطاب کیا جس کا تعلق فوج سے ہے. یہ یونیورسٹی فوج کے زیر انتظام چلتی ہے. مفتاح اسماعیل کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں. اب اس یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے آج کے دن میں یہ کہا کہ پاکستان مکمل طور پر ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. اسحاق ڈار کی جو پالیسیز تھیں, جس طرح سے انہوں نے پہلے ڈالر کو مصنوعی طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی, اس وقت بھی پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. اسحاق ڈار کی جو موجودہ پالیسیز ہیں انہوں نے بھی ملک کو مکمل طور پر معاشی طور پر تباہ کر دیا ہے اور اب پاکستان 100% ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. یعنی مفتاح اسماعیل نے آج کے دن میں خود اسحاق ڈار کے خلاف گواہی دے دی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.